बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बरदरान इस्लाम। शहादत हुसैन महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि अब इसकी हैसियत इस्लाम के पेशतर हक़ाइक़ के उन्वान की है। इस पर जैसे जैसे गौर व फ़िक्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर छुपी हुई हिकमतें उजागर होती जाती हैं। अगर हम अपनी ही तारीख़ की वरगर्दानी करें तो मुसलमानों को पेश आने वाले बड़े बड़े हादसात के असबाब और अवामिल वही नज़र आते हैं जो जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से मुतल्लक़ हैं। और शहादत हुसैन हमें दर्स देती है कि मुसलमानों, अगर इस्लाम को ज़िंदा और तबिंदा देखना चाहते हो तो फिर अपनी ज़िंदगियों को इस पर कुर्बान करना सीखो। और शायर ने मर्दान हुर को यही पैगाम अपने अल्फाज में इस तरह दिया है, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आयना है वो आयना, जो शकिस्ता हो तो है अज़ीज़ तर निगाहे आयना साज में। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी और वाक़या करबला में हमारे लिए जो असबाक़ व दरूस मौजूद हैं, इन पर गौर करना अज़हद ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला दर्स तो ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासा रसूल हैं। अपने हम असर लोगों में सबसे ज़्यादा मुहतरम, बाला कामतो वाला कदर, अज़मत व शराफत के हामिल, दरख़शान निस्बतों के मालिक और मुकाम व मर्तबा में ऐसे अजीम कि उनके एक एक मुकाम पर इंसानियत सर झुकाने पर मजबूर हो जाए। मगर इस सब के बावजूद वो करबला के मैदान में इंतहाई मज़लूमियत के साथ कत्ल हो जाते हैं। 3 दिन तक उन पर पानी रोक दिया जाता है। उनकी गोद में नौज़ायदा बच्चा तीर से छलनी कर दिया जाता है। उनके साथी एक एक करके उनके सामने दाइए अजल को लब्बैक कहते हैं। उनके 9 उम्र भतीजे, भांजे और बेटे वासिले बहक होते हैं। इंसान वुरताए हैरत में डूब जाता है कि अपने दौर का सबसे बड़ा इंसान और ये बेकसी की मौत, और वो भी अपने जैसे कलिमा पढ़ने वाले लोगों के हाथों। वो लोग जिनको ईमान की दौलत इसी घर से नसीब हुई है और जो इसी मर्द मुजाहिद के नाना पर दरूद पढ़ते हैं और उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं, जो शख्स की अज़मतों से इनकार नहीं करते जिसे कत्ल करने के लिए आमादा हैं। कोई ज़ाती अनाद और दुश्मनी ना थी। लोग कहते हैं कि सारा सियासी मामला था, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सियासत और दीन को जुदा ना समझते थे। सरे दस इस बात को तो भूल जाइए कि इन संगदिल और स्याह ज़मीर लोगों का तज़किरा किया जाए। कहने और समझने की जो बात इसमें है वो ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुर्बानी ने मुसलमानों के सामने इस बात को पूरी तरह खोल कर रख दिया है कि अल्लाह का दीन जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ वह अपनी इज़्ज़त व हुर्मत और अपने नफाज में इस कदर अजीम है कि अगर इसकी इज़्ज़त को किसी तरफ से भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो या इसकी हुर्मत को किसी तरफ से भी चैलेंज किया जाए तो पूरी उम्मत पर एक इस्तराब की कैफियत तारी हो जानी चाहिए। और उम्मत में जो शख्स जितना ज़्यादा इस्लामी कदर व मंज़िलत का हामिल है, अल्लाह से तकर्रुब का उम्मीदवार है, उसे उतना ही ज़्यादा बेकरार हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के दीन के मुकाबले में बड़े से बड़ा मुकाम भी कोई मानी नहीं रखता। अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा अजीम अल्लाह के नबी होते हैं। नबियों में कितनी बड़ी तादाद ऐसी गुज़री है जिन्होंने दीन की इज़्ज़त व हुर्मत की खातिर जानें कुर्बान की हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से 2 लख्त कर दिया जाता है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का सर कलम किया गया जिसने अपने वक्त के बादशाह को हरामकारी से मना किया था। अजीज़ान मोहतरम, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी सारी अज़मतों के बावजूद इसी दीन की अज़मत पर कुर्बान होना कबूल कर लिया और मुसलमानों को ये रास्ता दिखा गए कि तुम अगर अल्लाह के हजूर सुरखरू होना चाहते हो और अगर दुनिया में आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके दीन की अज़मत को सब अज़मतों पर तरजीह दी जाए। जब इसकी बका और इनकी मोहब्बत का सवाल पैदा हो तो बाकी सारी मोहब्बतों को दर्जा बदर्जा इन मोहब्बतों पर कुर्बान कर दो। इसलिए कि कुरान करीम में ये बात कही गई है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरातुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए
کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری بیوی اور بیویوں کے لیے خاوند اور تمہارے دیگر تمام رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور وہ تجارتیں جن کا تمہیں گھاٹے میں چلے جانے کا بڑا خوف اور وہ مکان جن کو تم نے بڑی رضا اور رغبت کے ساتھ تعمیر کیا، احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں محبوب تر ہو گئے اللہ کے مقابلے میں، و رسول ہی اور اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیل ہی اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرنا، حتیٰ یاتی اللہ بامر، حتیٰ کہ اللہ کا امر نازل ہو جائے۔ اور یہاں پر امر کو عذاب کہا گیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عزیزان محترم، شہادت حسین ہمیں دوسرا درس یہ بھی دیتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں دوسرے انسانوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں، وہ بھی اپنے اندر حیوانی تقاضے رکھتا ہے، اس کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسے بھی موسم کی شدت متاثر کرتی ہے، زندگی گزارنے کا سامان حاصل کرنا اس کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ ان تمام چیزوں کے حصول اور ان کے استعمال کے بارے میں وہ دوسرے انسانوں کی طرح اپنی آزاد مرضی کا مالک نہیں ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کے رویے اور ان تمام اسباب سے کام لینے میں اللہ کی رہنمائی کا پابند ہے۔ جو ان تمام حدود و قیود سے آزاد آپ اپنی مرضی کا مالک بنتا ہے وہی کافر ہے، اس لیے کہ اسباب زندگی حاصل کرنا، پھر اس میں ترقی حاصل کرنا، بس اسی کو وہ حاصل زندگی خیال کرتا ہے اور مقصد حیات سمجھتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ان تمام اسباب کو اسباب کے درجے سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مقصد حیات ان تمام چیزوں سے الگ اور ان سے عرفہ ہے۔ وہ جب تک ان دونوں کو ساتھ لے کر چل سکے تو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن جب دونوں میں تصادم ہو جائے اور کسی ایک کو دوسرے پر قربان کرنے کا وقت آ جائے تو وہ اسباب و متاع زندگی کو مقصد زندگی پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ مقصد حیات کو بچانے کے لیے اسباب زندگی کو پاؤں کی ٹھوکر پر اچھال دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک زندگی کا مقصد اللہ کے دین سے وابستگی، اللہ کی رضا کی طلب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے ادارے میں ملوکیت کی پیوند کاری ہوتی دیکھی، جب انہوں نے اسلامی ریاست کے حکمرانوں کا فقیرانہ مزاج بادشاہت میں تبدیل ہوتا دیکھا، جب انہوں نے اسلامی مملکت کی بنیادوں کو معرض خطر میں دیکھا تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو اسلامی تعلیم کا عین تقاضا تھا، اور اپنی قربانی سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو درس دیا کہ لوگوں، اسباب زندگی سے محبت کرو گے تو ذلت کی موت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اگر مقصد زندگی پر زندگی اور اسباب زندگی کو قربان کرو گے تو اس فانی زندگی کے بدلے میں ہمیشگی کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملے گی۔ وہ جنت نظیر دنیا کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور پھر آخرت کی دائمی جنت کی صورت میں بھی۔ اور شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت حسین ہمیں ایک تیسرا درس بھی دیتی ہے، اور وہ تیسرا درس یہ ہے کہ کوئی گزرے ہوئے پرانے زمانے کا انسان ہو یا آج کے دور کا جدید انسان، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، شہری ہو یا دیہاتی، اگر پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے تو اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے تو دنیا کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھانے کا امکان باقی ہے، اور جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ایک ایک نعمت ساتھ مر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بیش بہا نعمت کے مقابلے میں جان اور زندگی سب سے زیادہ بڑھ کر انمول ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص باقائمی ہوش و حواس زندگی کھو دینا اور اپنا سر کٹوا دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ جو شخص زندگی سے بیزار اور موت کا خریدار ہو لوگ اسے دیوانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس عقدے کا آخر کیا حل ہے کہ جتنے پاکیزہ ترین لوگ آج تک اس دنیا میں آئے اور جن کی عظمتوں سے آج بھی انسانیت کا نام روشن ہے، ان میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں گزری جس نے کبھی زندگی سے پیار کیا ہو اور جس نے اپنا مقصد حیات زندہ رہنا قرار دیا ہو۔ اس لیے جب تک ان کی زندگی مقصد حیات کی تعمیل میں گزرتی ہے تو وہ اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جب کہیں مقصد حیات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ مقصد حیات کو بچانے کے لیے زندگی کو قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔
اللہ کے بندے جب تک زندہ رہتے ہیں اس امید میں زندہ رہتے ہیں کہ کب یہ زندگی مقصد حیات کے کام آتی ہے، اور جب زندگی مقصد حیات پر قربان ہو جاتی ہے تو وہ بے ساختہ اسے کامیابی قرار دیتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تلوار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کو چیرتی ہوئی نیچے اتر گئی اور موت کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو ان کی زبان پر یہی پکار تھی۔ جنگ موتا میں جب یکے بعد دیگرے حضرت زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زخموں سے گھائل ہو کر زمین پر گرے تو ہر ایک کی زبان سے یہی جملہ لوگوں نے سنا، فزت و رب الکعبہ۔ عزیزان محترم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقصد حیات کے مسافر اپنے سفر کو اس قدر دراز سمجھتے ہیں کہ جس کا ایک سرا دنیا کے ساتھ وابستہ ہے تو دوسرا سرا آخرت کے ساتھ۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ زندگی کا سفر راستے میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ مسافر اپنے راستے پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر بجز اس کے اور کوئی ارمان نہیں ہوتا کہ یہ زندگی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دین کی سربلندی کے کام آ جائے جو اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ جب اس کا موقع پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑی نعمت ہونا تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن زندگی کا قربان ہو جانا اور اسے زندگی سے بھی بڑی نعمت قرار دینا یہ تو ایک عجیب معمہ ہے جس کا سمجھنا آسان نہیں۔ اقبال نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، ہر دم دواں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جتنے عظیم بندے دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوں یا انبیاء کے راستے پر چلنے والے لوگ، وہ ہمیشہ انسانیت کے سرمایے کی حفاظت اور انسانیت کی بقا کے لیے اس راز کو اپنی قربانیوں کے ذریعے منکشف کرتے آئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی احسان امت مسلمہ پر کیا اور مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ تمہارا اصل سرمایہ وہ ہے جو اس وقت خطرے میں ہے۔ اسے بچانے کے لیے اگر مجھے جان دینی پڑے یا میرے بچوں کو ذبح ہونا پڑے تو یہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا، آپ کا خون کربلا کی ریت میں گم ہو گیا، بظاہر آپ کے بچوں اور جوانوں کے لاشوں کو گھوڑوں کے سم و تلے روندا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں امت کو جو ایک نئی زندگی ملی، مسلمانوں کو جو یقین اور حوصلوں کو جو حرارت ملی، اسلام کی بنیادی صداقتوں کو جو بے پناہ تائید و نصرت نصیب ہوئی، اور خلافت کا تصور جس طرح دل و دماغ میں راسخ ہوا اور ملوکیت جس طرح گالی بن کر رہ گئی، بظاہر کامیاب ہونے والے جس طرح ناکام ہوئے اور بظاہر مارے جانے والے جس طرح سرفراز ہوئے، یہ صداقتوں کے وہ قیمتی ہیرے ہیں جس نے زندگی کو حسن اور حرارت بخشی ہے۔ آج ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے حوصلوں کو نئی توانائی ملتی ہے، ہمارے خون کو ایمان کی حرارت اور ہمارے قدموں کو ثبات ملتا ہے۔ ہمیں وقت کے ہر ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کا ساتھ دینے کا درس ملتا ہے۔ جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ کہنے کا درس ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ملتا ہے، اور اللہ کے دین کی عزت و حرمت کی حفاظت اور اس کی سربلندی کا پیغام ہمیں شہادت حسین سے ملتا ہے۔ آئیں قربانیوں کا عزم لے کر مقصد حیات کی حفاظت کا عہد کریں۔ ظفر علی خان نے کہا تھا، پسر خلیل کی سیکھ ادا جو ہے زندہ رہنے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیزان محترم، اور اقبال داستان حرم کو اسی میں منحصر قرار دیتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا اس کی حسین۔ اس سارے واقعے کے پس منظر میں آپ ذرا غور کریں، آج پورا عالم اسلام گردش حالات کی زد پر ہے۔ اس سے برے دن شاید ہی مسلمانوں نے کبھی دیکھے ہیں، لیکن آج بھی ہر ملک کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے، آپ کو اقتدار پر یزیدیت کے پرستار قابض نظر آئیں گے، اور امت کا سواد اعظم یعنی عامت المسلمین محض اپنے مفادات کی خاطر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔
اور اس کے نتیجے میں نہ صرف بنیادی اسلامی قدروں کی تضحیق ہو رہی ہے بلکہ اسلامی سرمایہ معرض خطر میں ہے۔ جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے، مجاہدین دہشت گرد بنا کر دشمن کے حوالے کیے جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران ان کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اپنے ملک ان کے لیے اجنبی ہو کر رہ گئے ہیں اور حالات کے سناٹے کا یہ عالم ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ حالات کے اس تناظر میں واقعہ کربلا ہمارے لیے اپنے اندر مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔